अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अजीम सियासी लीडर वो होता है जो अपनी कौम में उम्मीद जगाए, जो कौम को मायूसी के अंधेरों से निकालने के लिए शऊर और आगही दे और अवाम उसकी बात पर यकीन करते हुए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी की उम्मीद जगाई, कायदे आज़म ने एक खुद मुख्तार रियासत का नारा लगाया, मुसलमानों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ही उनके मसाइल का हल है। लाखों लोगों ने अपने घर बार इस आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के लिए छोड़ दिए जिसका नारा कायदे आज़म ने लगाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी रोटी, कपड़ा और मकान का सियासी नारा लगाया तो पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बात पर ना सिर्फ यकीन किया बल्कि भुट्टो के जियाले हर मुसीबत के पहाड़ से टकरा गए। यही वो उम्मीद, अज़म और यकीन है जो एक अजीम सियासी लीडर अवाम में पैदा करता है। मेरे कप्तान ने भी इसी तरह तब्दीली का नारा लगाया, अवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। सियासी बारियों से तंग आई अवाम ने हकीकी तब्दीली के दावों पर एतबार किया। अवाम झूम झूम कर ये गीत गाने लगी कि जब आएगा इमरान बढ़ेगी इस कौम की शान, हो जाएंगे सब हैरान जब आएगा इमरान। ये तराने गली गली में बजाए गए कि यारो आने वाला है जमाना इंसाफ का, हम सबका है ईमान। कप्तान के खिलाड़ियों ने उम्मीद लगाई कि जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे और पूरा करेंगे सब नुकसान जब आएगा इमरान। तब्दीली की धुन पर सवार मौसीकार ये तराने सुनाते रहे कि जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, ऐसा होगा पाकिस्तान जब आएगा इमरान। लेकिन हुकूमत में आने के 2.5 साल बाद आज वही अवाम जिसने मेरे कप्तान के सियासी नारों, वादों और दावों पर यकीन किया, उसका साथ दिया, उसके हाथ में हाथ दिया, वही बेचारी बेबस अवाम अपनी आंखों में सवाल लिए खड़ी है कि कब आएगा इमरान। आज हजारा बरादरी अपने प्यारों की लाशें लिए सख्त तरीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले बैठे हैं। इस धरने में शरीक बच्चे रियासत से पूछ रहे हैं कि जानवर के भी हकूक होते हैं मगर हजारा कबीले के अफराद के हकूक कहां हैं। ये खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग आज वही सवाल जो माजी में आप किया करते थे हजारा बरादरी कर रही है कि कहां है रियासत। जिन माओं ने बच्चे खो दिए, जिनके भाई ज़िबा कर दिए गए, वो मजलूम माएं, वो मजबूर और बेकसूर बेटियां आज अहले इक्तदार से ये मुतालबा कर रही हैं कि कब आएगा इमरान। इस्लामाबाद का वो नौजवान उसामा सत्ती जो माजी में आपके नारे लगाता था, आपके धरनों जलसों में शामिल होता था, लोगों को तब्दीली का यकीन दिलाता था, लेकिन आज वो खुद आपकी हुकूमत में सरकारी एहलकारों की गोलियों का निशाना बन चुका है। वो तहरीक इंसाफ का वर्कर, सपोर्टर उसामा सत्ती जो कहता था कि जब आएगा इमरान, आज जुल्म और बर्बरियत की दास्तान अपने सीने में समाए इस नौजवान के वालिदैन कह रहे हैं कि कब आएगा इमरान। जब मुहाफिज कातिल हों और फिर उन्हीं के पेटी भाई इंक्वायरी भी करें तो नकीबुल्लाह महसूद साने साहिवाल में बेगुनाह मरने वाले एटीएम वाला सलाहुद्दीन और मकतूल उसामा सत्ती के लवाहिकीन पुलिस रिफॉर्म्स में हुकूमती नाकामी के बाद यही कह रहे हैं कि कब आएगा इमरान। पाकिस्तान को अकलियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क बनाने के दावे करने वालों के दौरे हुकूमत में अकलियतों की जानो माल, उनकी इबादत गाहें महफूज न रहें, खुद को पाक सरजमीन पर गैर महफूज समझने वाली अकलियत यही कह रही है कि कब आएगा इमरान। मेरे कप्तान, वो अवाम जो 2.5 साल पहले नारा लगा रहे थे कि जब आएगा इमरान, वो आज हुकूमत की आधी मुद्दत खत्म होने के बाद कह रहे हैं कि कब आएगा इमरान। और अगर इदारों की तबाही और बर्बादी ना रोकी गई तो मेरे कप्तान, कहीं 2.5 साल बाद यही अवाम ये नारा ना लगा दें कि अब कभी नहीं आएगा इमरान। इस बारे में तफसील से नाज़रीन बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंतजार किया जा रहा है मेरे कप्तान इमरान खान साहब का। हजारा बरादरी इस वक्त तीसरे दिन धरना दिए बैठी है और जिस सर्दी के अंदर वो बैठी हुई है उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल हालात में ये लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कब उनके पास तशरीफ लाएंगे। इसके साथ साथ आज उसामा सत्ती कत्ल केस के हवाले से उसामा सत्ती के वालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मेरे ख्याल में अब तक आप सुन भी चुके होंगे। और सवाल किया उन्होंने कि ये नया पाकिस्तान आखिर है किधर जिसका इमरान खान साहब
وعدہ کیا کرتے تھے. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. صداقت صاحب السلام علیکم. جی صداقت علی عباسی صاحب سے ایک دفعہ پھر ہم رابطہ کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ڈاکٹر صاحب ہزارہ برادری وہاں پہ بیٹھی انتظار کر رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب وہاں پہنچ نہ پائے. شیخ رشید احمد صاحب البتہ ضرور گئے تھے. جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, مجھے آپ یقین کریں کہ دونوں جن انسانیات کا آپ نے ذکر کیا, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل اپنے دل سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور یہ وہ موضوعات ہیں کہ جنہیں ماضی میں بہت سارے واقعات جس طرح ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ دفن کر دیے گئے ہیں, انہیں دفن نہیں ہونے دینا. یہ خدا کے لیے اس وقت تک میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے, اور دیگر بھی جو لوگ سینئر اینکرز ہیں, ٹی وی آگے پروگرام کرتے ہیں, کہ ان ایشوز پہ بات کریں. نہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ خراب ہوگی, اور ریٹنگ کی پرواہ بھی مت کریں. مہینہ گزر جائے, 2 مہینے, 6 مہینے, لیکن آپ انہیں زندہ رکھیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہر حوالے سے ساتھ دیں گے. یہ ایشوز ایسے ہیں پاکستان میں. ابھی جو آپ نے چند مثالیں دیں, میں ہزارہ برادری کے ساتھ جو ایک ثانیہ تانیہ پیش آیا, جو ہمارا یہاں پہ اسلام آباد کا نوجوان اسامہ ستی پیش آیا, دونوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ ثانیہ ساہیوال کے قاتلوں کو اگر سزا مل جاتی, اگر نقیب مسعود کے قاتلوں کو سزا مل جاتی, اگر یہ جو صلاح الدین کے قاتلوں کو سزا مل جاتی, میں ماڈل ٹاؤن کا بھی کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو لوگ ذمہ دار تھے انہیں سزا مل جانی چاہیے تھی. کیس عدالت میں اگر مل جاتی. اور اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہے, رینجرز نے ایک جوان کو, یا ایف سی نے ایک جوان کو کراچی میں مارا تھا, جو ہاتھ جوڑ رہا تھا ان کے سامنے, اسے انہوں نے گولیاں ماری تھی. اگر ان واقعات کو زندہ رکھا جاتا اور ان لوگوں کو سزا مل جاتی, تو آج نہ اسامہ ستی جو ہے وہ شہید ہوتا, اور نہ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت ہوتی کہ ان کے 10 لوگوں کو اس طرح جو ہے. بالکل مجھے تو سمجھ نہیں آتی, خیر پتہ نہیں ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. کبھی وہ پاکستان میں ایران جیسا انقلاب چاہتے ہیں, کبھی وہ جناب کمیونسٹ پارٹی والا انقلاب یہاں پہ چاہتے ہیں, کبھی وہ اس کو مدینے کی ریاست جو ہے وہ بتاتے ہیں. لیکن انصاف جو ہے وہ مدینے کی ریاست ہو, وہ کمیونسٹ پارٹی ہو, وہ ایرانین انقلاب ہو, انصاف سب کی بنیاد ہے. کہ انصاف وہاں پہ لوگوں کو ملنا, اور مظلوم لوگوں کو انصاف ملنا, وہ ہر مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام اس میں یہ سب سے پہلے ہے. کہا گیا کہ جب کسی مزدور کا پسینہ خشک نہ ہو تو اس کی اجرت ادا کرے, حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح یہ جو انصاف ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں, اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو پولیس نے اس بچے کو گولیاں ماری. میں اس کے والد سے کل مل کے آیا, وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے. حکومت کا کام ہے. اب یہ انکوائری بھی اگر پولیس ہی کرے گی, ملزم بھی پولیس کے لوگ ہیں. اور ہزارہ برادری میں بات ضرور کر دوں کہ وہاں پہ وہ لوگ اگر اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں سردی میں, تو وزیر اعظم کو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وہ پاکستانی میں سر مجھے اجازت دیجئے ذرا, میں یہ سوال, میں ذرا صداقت صاحب سے سوال کروں. صداقت صاحب, آخر کیا ایشو کیا ہے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں جا سکتے؟ آخر 3 دن ہو چکے ہیں اب اس بات کو, آخر کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ منصور بہت شکریہ. منصور پہلے تو اسامہ ستی جو کہ میرے حلقے کوٹی ستین سے تھے, اور میں ان کی خاندان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا, اور جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلے شاید میں ہی ان کے گھر پہنچا. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ان نے جو آج پریس کانفرنس کی, ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے کہ پولیس اس میں انوالوڈ ہے. اور مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آئی جی پولیس سے لے کے نیچے تک سب لوگ ذمہ دار ہیں, اور اس چیز کا بالکل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. پولیس کے نیچے یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے. لہذا میں ان کے مطالبے کی سپورٹ کرتا ہوں, اور بالکل اس کو فیلئر سمجھتا ہوں پولیس کا. اس میں گو کہ اس میں کوئی سیاسی, آپ اس میں کوئی بھی اینگلنگ نہیں کر سکتے, پولیٹیکل اینگلنگ. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا پولیس ہمارا ادارہ ہے, اور اس نے واقعی ایک نہتے شخص کو بہت بری طرح, کوئی توجہ اس کے نہیں ہو سکتی. یہ تو بات بڑی واضح ہے. اور اس میں چاہے وہ ساہیوال کا واقعہ ہے, یہ واقعہ دونوں پولیس کے فیلئر ہیں.
جبکہ نقیب اللہ محسود کا اور ماڈل ٹاؤن کا تو خیر سیاسی تھا، وہ تو سیاسی مقاصد کے لیے، خاص کر ماڈل ٹاؤن تو پولیٹیکل آبجیکٹیو تھے، ان کی سیاسی مخالفوں کو انہوں نے پولیس کے ذریعے مروایا۔ اینی ویز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جہاں تک وہاں پہ یہ جو ہزارہ کمیونٹی والی بات ہے، مچھ جو کانوں کو جو وہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس پہ دو اہم ترین لوگ جو موسٹ کنسرن تو شاید وزیر داخلہ تھے، وہ بھی گئے، اور ڈپٹی سپیکر وہاں سے تھے قاسم سوری، وہ بھی گئے، اور میرا خیال ہے اگر وہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو وزیر اعظم کو بھی چلے جانا چاہیے، وزیر اعظم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو جو انصاف پہنچانا ہے وہ تو ضروری ہے ریاست میں صداقت صاحب تھینک یو سو مچ، صداقت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ میں آپ کا خاص طور پہ آنر تھینک یو کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ان کو جانا چاہیے اور وہ چلے جائیں گے۔ وہ جا کیوں نہیں رہے ابھی تک؟ میرا دوبارہ وہی سوال ہے۔ دیکھیں آج کا چونکہ کیبنٹ کا کوئی ایجنڈا تھا، اور شاید انہوں نے کل وزیر داخلہ کو اور ڈپٹی سپیکر کو بھیج کے ان کا خیال تھا کہ شاید جو مظاہرین ہیں ان کی تشفی ہو جائے گی، لیکن میری خبر کے مطابق وزیر اعظم نے آج کیبنٹ میں کہا ہے کہ وہ ضرور جائیں گے، اور میرا خیال ہے ارلیسٹ ان کو ان کی جو بھی کمٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے وزیر اعظم کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کو میرا خیال ہے طرح کر کے جائیں گے۔ میری خبر یہی ہے کہ وہ بہت ماہ پوائنٹ ہے سر، کسی بھی پاکستان کی کابینہ کا اجلاس مؤخر کیا جا سکتا ہے اگر ہزاروں افراد ایک دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے اس سردی کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم صرف ان کے پاس آ جائے، تو میرے خیال میں کابینہ کا اجلاس مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کے اندر میں ناظرین ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا، اگر آپ ایک جملہ مجھے بولنے دیں، ایک جملہ بولنے دیں، بولیے۔ جو ان کا کنسرنڈ منسٹر ہے، جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے وزیر اعظم نے ایک لوکل، وہاں کا جو لوکل ایم این اے ہے قاسم سوری، اس کو لوکل ٹچ کے لیے، اور سب سے بڑا جو آفیسر ہوتا ہے سر وہ فیل ہو گئے نا، اور اگر اس کے باوجود صداقت صاحب وہ فیل ہو گئے نا، صداقت صاحب وہ فیل ہو گئے، وہ فیل ہو گئے سر۔ مطالبہ کرتے ہیں تو میں نے تو پہلے ہی اگری کر لیا آپ کے ساتھ۔ نہیں آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے میں تھیوریٹیکلی میں اگری کر رہا ہوں، لیکن آپ کے وہ دونوں بھیجے ہوئے افراد فیل ہو گئے، ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اور مائی پوائنٹ از کہ عمران خان صاحب، ناظرین ذرا دیکھیے گا ماضی کے اندر ٹویٹس میں ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا جو عمران خان صاحب ٹویٹ رہے ہیں، یہ 2012 اور 2013 کی، یہ جو ٹویٹ ہے یہ 2013 کی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی went to Quetta today to express my profound grief and sympathy with the Hazara community and take part in their dharna۔ 2013 میں خود تشریف لے کر گئے تھے ان کے دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے، جب وہ اس منصب کے اوپر ظاہری بات ہے فائز نہیں تھے، اس وقت تو خیر وہ اپوزیشن میں بھی نہیں تھے تب تک، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد 2012 ٹویٹ ہے، I condemn the target killings of Hazara community. Every Pakistani's life is precious. Militarization of state and society has to be reversed. یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، لیکن اب 3 دن ہو چکے ہیں وہ وہاں پہ ابھی تک پہنچ نہیں سکے۔ اس کے بعد ایک اور 2013 میں جب ان کے دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے، تو اس وقت 2013 کے اندر عمران خان صاحب نے کیا مطالبہ کیا تھا، سنیے گا ذرا غور سے۔ تھوڑی سی بھی اہلیت ہو تو یہ پکڑ کوئی مسئلہ نہیں، ریزائن کرے نہیں کر سکتے، یہ مٹھی پر پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، یہ خالی ہاتھ آ کے ادھر کیا کریں؟ اس سے پوچھیں کرنا کیا کرنا، اسے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا۔ انشاءاللہ آپ مطمئن ہیں، انشاءاللہ ہم الیکشن سویپ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ۔ دیکھیں گے کتنی دیر رہتے ہیں، یہ مہینے کے اندر نہ ختم ہوا، آپ دیکھیں۔ عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم الیکشنز جو ہیں وہ ضرور سویپ کریں گے۔ یہ جب 2013 میں اسی کمیونٹی نے جب دھرنا دیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے۔ صداقت صاحب آخر 3 دن لگتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو ریئلائز کرنے کے لیے، کیا بات ہے؟ میں دوبارہ میرا وہی سوال ہے کہ جب آپ پہلے جا سکتے ہیں، جب آپ اس وقت اپوزیشن میں تھے آپ تب جا سکتے تھے، اب کیوں نہیں جا سکتے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں منصور، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں انصاف کا اصول پہلا مطالبہ ہوتا ہے، اور انصاف کے اصول کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ تو میں اگری کرتا ہوں۔ لیکن اگر کسی ہائیسٹ آفیسر کو یا ہائیسٹ جو آپ کا ذمہ دار ہے اس کو بھیج کے یہ کوشش کرنا کہ لوگ راضی ہو جائیں گے، اب لوگوں کے رسپانس کا نہیں پتا تھا، آج ان کا رسپانس آ گیا تو میرا خیال ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سوگ میں دکھ میں اور وہ جائز ان کا دکھ ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے جو کچھ کیا گیا وہ ہماری گورنمنٹ کے حساب سے کافی تھا، اور ہمارا اندازہ تھا شاید وہ اس بات کو مان جائیں گے۔ لیکن صاحب آپ کا اندازہ غلط ہے نا، چونکہ رات کو آیا ہے
تو اس لیے اس رسپانس کے مطابق اگلا میرا خیال ہے उसका गवर्नमेंट की तरफ से उनको राजी करने के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए, शायद वजीर आजम को जाने के लिए जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होगा, जो वहां पे अरेंजमेंट्स करनी होंगी, वो भी तो आपको पता है सिक्योरिटी। सर आपके सूबे का वजीर आला तक यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात मैं पहले मंजूर कह चुका हूं। सर आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका वजीर आला ही यहाँ पे मौजूद नहीं है और वो छुट्टियों पे गए हैं, वो तक वापस नहीं तशरीफ ला रहे हैं और उनके तर्जुमान फरमाते हैं कि एक्चुअली उनको 1 साल हो चुका था ना छुट्टियां लिए हुए, इसलिए वो गए हैं छुट्टियों पे। इज दैट अ वैलिड रीजन? क्या ये मैं जाके हजारा कम्युनिटी को जवाब दूंगा दरअसल में वजीर आला बलोचिस्तान को 1 साल हो चुका था ना, छुट्टियां नहीं उन्होंने ली थी, वो इसलिए छुट्टियों के ऊपर गए हैं, ये मैं जाके हजारा कम्युनिटी को बताऊं? मंसूर ये अनफेयर होगा कि उनका कोई अपना नुमाइंदा हो तो उनको डिफेंड करे। वजीर आजम की मैं कम से कम कह सकता हूं कि रिकॉर्ड आपकी हाजिरियां हैं, रिकॉर्ड आपके कैबिनेट के इजलास हैं, एक भी छुट्टी नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस हद तक कि वो चूंकि वो हजारा कम्युनिटी के लोग नाराज हैं, इसलिए वजीर आजम को अपनी जितनी एक्टिविटीज हैं कर्टेल करके जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो कुछ किया वजीर आजम के हिसाब से ये मुनासिब था और इंसाफ। आपके नजर में क्या वजीर आला बलूचिस्तान को अपनी छुट्टियां मंसूख करके वापस आना चाहिए या नहीं? मौके पे जाके मैं सदाकत साहब, मैं ठीक है सर, आपका पॉइंट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आ गया सदाकत साहब। मुमकिन नहीं होगा, उसमें एक तशफ़ी वाली बात है, उनको राजी करने वाली बात है। बाकी वजीर आजम का काम होता है कि रियासती मशीनरी से उनको इंसाफ। मैं सदाकत साहब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आपका पॉइंट आ गया, क्या वजीर आला बलूचिस्तान को अपनी छुट्टियां मंसूख करके वापस आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। आई एग्री विद यू, उनको फौरन आना चाहिए। थैंक यू सो मच। बस मुझे आपसे यही सुना था। नाज बलोच साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सदाकत साहब कह रहे हैं कि शायद उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अभी तक ठीक नहीं है, जिसकी वजह से शायद प्राइम मिनिस्टर अब तक नहीं जा सके। इज दैट अ वैलिड रीजन? ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, सबसे पहले तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है जो हज़ारा कम्युनिटी के लोगों के साथ जो जिस तरह से जो ये 11 लोगों का, नौजवानों का वाक़या पेश आया, उसमें तालिबे इल्म भी मौजूद थे। ऐसे तालिबे इल्म भी माइनर्स थे जो कि काम मशक्क़त करके, मेहनत मजदूरी करके अपनी तालीम को भी मुकम्मल कर रहे थे और अपने घर का वाहिद जो है वो कफालत करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे, तो अपने घर के कफील थे। देखिए, बात यह है कि 11 लोगों की जनाजे लेकर जो उनकी फैमिलीज वहाँ पे इस वक्त सर्द मौसम में जिस तरह से सरापाए एहतजाज हैं, दुख होता है कि इस मुल्क में रियासत और वजीर आजम साहब जो है खुद ये इसको ज़रूरी उन्होंने नहीं समझा कि वो वहाँ पे जाके उनकी दिलजोई करें, उनकी तसल्ली करें और उनको जाके खड़े होकर जिस तरह पहले अपोजिशन के दौर में जाकर कहते थे कि मैं आपके साथ हूँ, आज वक्त है कि आप हुकूमत में आप जाके कहें कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। देखें मंसूर, लेकिन ये सवालात हम क्या कर रहे हैं, ये तो बहस के आगे बीन बजाने वाली बात है। क्योंकि PIA का एयर क्रैश हुआ, कितने लोग जो है उसमें शहीद हुए, वजीर आजम साहब नहीं गए। साहिवाल वाकया हुआ, वजीर आजम नहीं पहुंचे। वजीर आजम साहब पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं आते, तो वजीर आजम साहब कहाँ हैं? वो तो किसी इशू के ऊपर भी हमें नजर नहीं आ रहे। ये कहते हैं काबीना के इजलास होते हैं, काबीना के इजलास होते हैं। काबीना का तो हर इजलास जो है वो आवाम के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। हर इजलास के बाद मजीद महंगाई हो जाती है। आज ही देखें आप, चीनी की जो कीमतों के ऊपर वजीर आजम साहब ने खुशी में आके ट्वीट कर ली थी कुछ दिन पहले 12 दिसंबर को, आज दोबारा चीनी के रेट महंगे हो गए, चीनी महंगी हो गई है। तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे आपको किस इश्यू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम के साथ नजर आ रहे हैं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो बात यह है कि ये इतना अहम मामला है, इससे पहले भी इस किस्म के अफसोसनाक वाकयात होते रहे हैं। नहीं, लेकिन नाज बलोच साहब, सदाकत साहब फरमा रहे हैं कि हमने अपने आला ओहदेदारों को भेजा था, शेख रशीद अहमद साहब को भेजा था, इसके अलावा हमने डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली को भी हमने भेजा था कि शायद उनकी तसल्ली हो सके, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो अब जाहिर, लेकिन वो खुद भी कह रहे हैं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, ये तो सदाकत साहब ने खुद भी फरमाया। देखें, बात यह है कि सदाकत साहब की शायद बात आगे तक नहीं पहुंचती है। ये वो, क्योंकि सदाकत साहब तो उस PTI को रिप्रेजेंट करते हैं ना जो कि हुकूमत से पहले जो तहरीक चलाती थी, PTI की तहरीक इंसाफ थी। अब की तो तहरीक इंसाफ कुछ और है। शेख रशीद साहब का क्या ताल्लुक था PTI के साथ? तो उनको क्या पता कि वजीर आजम साहब ने इलेक्शन से पहले क्या वादे किए थे कि मैं अवाम के साथ हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा। और इवन यहाँ तक कि बलूचिस्तान के कहत में लोगों के रोने की और उनके चिल्लाने की, उनके दुख और तकलीफ की दास्तानें जिस तरह धरने में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बताया जाता था, तो आज क्या हो गया? आज जो हुकूमत में बैठे हुए हैं काबीना के अंदर, तो वो सारे लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ की काबीना के लोग थे। व्हाट हैव दे टू डू विद PTI? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब,
to fulfill the ڈاکٹر promises صاحب جو انہوں نے election جہاں پہ یہ ڈیمانڈ ملک کے وزیر اعظم سے آ رہی ہے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کدھر ہیں؟ وہ بھی تو جگہ جگہ جا کے جلسے کرتی ہیں، آخر وہ کیوں نہیں گئی ہزارہ کمیونٹی کے پاس؟ دیکھیں آپ کی جو بات ہے منصور صاحب، یہ بات صحیح ہے، لیکن اپوزیشن کا جیسا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا دکھایا، ایک اظہار ہمدردی کے طور پہ ضرور وہاں پہ جانا، انصاف کی ڈیمانڈ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے لوگ اس کے لیے گئے بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ میں نے آپ کو اسلام آباد کا واقعہ بتایا، وہاں کا واقعہ بتایا، لیکن جہاں تک تعلق ہے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا اور جو ملزمان ہیں ان تک پہنچنا، انہیں اقرار واقعی سزا دینا ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب بھی جس دور میں جو حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے شہریوں کی جان کی حفاظت کرے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی اس طرح کی زیادتی کسی بھی برادری کے ساتھ، کسی کمیونٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ بالکل حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بات آپ کے پروگرام میں کہی، آپ کا شکریہ ادا کر کے ہم پورا ساتھ دیں گے اس طرح کے واقعات کو زندہ رکھیں۔ میرا ڈاکٹر صاحب مائی کوشچن اگین، ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن دیکھیں، آپ لوگ تینوں جماعتیں جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ تینوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پچھلی حکومت نون لیگ کی تھی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ ہزارہ کمیونٹی کو میں تب سے جانتا ہوں جب سے میں خود ایک بچہ تھا، کیونکہ میرا خود بھی اس کمیونٹی سے ایک تعلق ہے۔ تو تمام حکومتوں کے اندر ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں، تمام، مطلب کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے، اور میں آپ کی جماعتوں کو نہیں اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا کہ آخر وجہ کیا ہے، ان کو مارنے والے کون ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا۔ آپ ان کی کمیونٹی کے لیڈر سے جا کے پوچھیں، انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارے خلاف 1600 وارداتیں ہو چکی ہیں، ٹارگٹ کلنگ سے لے کے سوسائڈ بمبنگ تک، ہر طریقے سے ہمیں جو ہے وہ مارنے کی، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کمیونٹی میں جانتا ہوں، یہ کمیونٹی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے اس وقت ایک ایک کر کے یہ لوگ جو ہے، چاہے وہ انلیگل طریقے سے جائیں یا لیگل طریقے سے جائیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر جگہ یہ لوگ اس وقت جو ہے اپنی جان بچا کے پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی نشاندہی نہیں کرتا۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیڈرز، مریم نواز کوئٹہ میں جا کے پی ڈی ایم کا جلسہ اٹینڈ کر سکتی ہیں، بلاول بھٹو ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، عمران خان صاحب ہو، ووٹ لینے کی خاطر یہ لوگ ویسے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب ان لوگوں کو ضرورت ہے -1 -2 کے ٹیمپریچر کے اندر آپ کے لیڈروں کو جا کے اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ایک بھی آپ تینوں پارٹیوں کے کسی ایک لیڈر نے اب تک ہمت نہیں کی کہ جا کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکیں، 15 منٹ کے لیے صرف ان کے ساتھ جا کے بیٹھ ہی جائیں کم از کم۔ دیکھیں منظور صاحب، آپ کی بات کو میں نے کوئی رد نہیں کیا، لیکن میں نے اس میں صرف یہ بات ایڈ کی ہے، یہ سارا سمبولک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، بالکل یہ سارا سمبولک ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا، لیکن جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ ڈیفینیٹلی حکومتوں کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، تو میں آپ سے بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہزارہ برادری کو بڑے عرصے سے ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے کیا میں یہ کہوں گا کہ ان کے پیچھے جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، دہشت گرد کون ہے، اور کیوں ایک مخصوص برادری کے ساتھ بار بار اس طرح کا اندوناک واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا قومی المیہ ہے۔ میں اسے قومی ثانیہ کہوں گا کہ اب تک میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف ہمارا مطالبہ بھی آپ اس سے کہیں اور اس کا حل بھی آپ اس کو کہیں، صرف ایک واقعے کے 2 4 6 10 جو لوگ اس میں ملوث ہیں، صرف انہیں پکڑ کے سزا دینے وہ بھی ضروری ہے، لیکن انہیں پکڑ کے سزا دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اصل میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس سارے عمل کے پیچھے وہ کون سی سوچ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سا گروپ ہے، اور وہ کون سی، میں یہ کہوں گا کہ وہ ذہنیت کیا ہے کہ بار بار ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ آپ زمانہ طالب علمی، یقیناً آپ نے پچھلے دونوں ادوار کا نام لیا، اس میں بھی وزیر اعظم بھی جاتے رہے، ہمارے دور میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی جاتے رہے، اور ان کے ساتھ پوری کوشش کی گئی اظہار ہمدردی اپنی طرف، لیکن اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا، لیکن اس ریکٹ کو ابھی تک توڑا نہیں جا سکا۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک قومی المیہ بھی ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام عناصر کو زد و کوب کر کے ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جو بار بار
इस बरादरी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक, मैं नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी आखिर इस कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाता है, और ये सियासी जमातें इस सिलसिले में ट्वीट्स कर सकती हैं। ये वैसे उनके लीडर जो है जब अपोजिशन में होते हैं जहाँ के मिल भी लेते हैं, लेकिन अगर आप इन तमाम सियासी जमातों की टॉप लीडरशिप के अंदर देखें या इनकी अगर बी कैटेगरी के लीडर्स के अंदर भी देखें तो हज़ारा कम्युनिटी का एक भी शख्स आपको उसमें नज़र नहीं आएगा। आपको नहीं नजर आएगा कि वो किसी बड़ी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हो या उसको किसी किस्म की नुमाइंदगी दी जाए, जानते हुए इस बात को कि पिछले कई सालों से इस कम्युनिटी को बार बार चुन चुन के मारा जाता है, लेकिन आज तक उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इन तमाम सियासी जमातों ने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया कि जो काबिल जिक्र हो। मजीद बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात जरा सियासत की करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज एक तकरीब के अंदर मौजूद थे और कराची की तरक्की के हवाले से कराची को किस तरह बेहतर करना है उन्होंने एक बयान दिया है। मैं चाहूंगा आप पहले सुनिए, फिर मैं सवाल रखता हूं आगे, सुनिएगा। जैसे वो कहते हैं कि रोम wasn't built in a day, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना शहर को तामीर करना है। हमने कराची को एक नेबरहुड से लेके दूसरा नेबरहुड तक आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को तामीर करना है। कराची के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे थे कि हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको बनाना है और रोम भी जो है वो एक दिन में नहीं बना था। नाज बलोच साहबा 2008 से लेके 2020 तक 12 साल, बल्कि 2021 अब तो आ गया, अब तो 13 साल हो गए। 13 साल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, और कितना आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरक्की होगी? देखें, जिस तरह कराची की आबादी जो है उसमें बतदरीज तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और करोड़ों की आबादी वाला ये शहर जो है, इसके जो वसाइल हैं, रेवेन्यू जनरेशन के बावजूद जो वसाइल हमारे जो वफाक की जानिब से जो हमारा हिस्सा है, जो ड्यू शेयर है, वो हमें बर वक्त नहीं मिलता। मल्टीपल इश्यूज रहे हैं कराची के। मैं खुद कराची से ताल्लुक रखती हूँ, कराची की नुमाइंदा हूँ। मैं समझती हूँ कि कराची ने जितना मुश्किल वक्त देखा है, चाहे पॉलिटिकल टर्मोइल हो, चाहे जो सिक्योरिटी के मामलात गुज़िश्ता कई 2 से 3 दहाइयों में जो रहे, उनको ओवरकम होने के बाद अब जो कराची में तरक्याती जो काम जारी और सारी हैं, ये बहुत ही अप्रिशिएट करने की बात है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक ऐसा शहर जो कि पाकिस्तान का जो है वो माशी एतबार से बैकबोन समझा जाता है, उस शहर के वसाइल बहुत जो फाइनेंशियली जो हमारा हिस्सा है उसको बर वक्त ना देने की बुनियाद के ऊपर जो काम में एक स्पीड होता है, जो तेजी होती है, उसमें एक रुकावट आती रही है। के बावजूद जो है वहाँ पे NICVD जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जो पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है इस वक्त, जो सिंध में लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो या किडनी के SIUT जैसे हॉस्पिटल हो, जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आकर अपना इलाज करते हैं और मुफ्त इलाज की सहूलत वहाँ पे मौजूद है। SMB ट्रॉमा सेंटर जैसे बड़े हॉस्पिटल्स या गंबट में या सखर में या नवाबशाह में जो भी इकदाम किए गए, इवन थर को लेकर अगर आप देख लें तो ओवरऑल पूरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने काम किया है। बात यह है कि शायद जो हमारे मुखालिफिन हैं वो हमारी जो हिकमत अमली है और हमारे जो अच्छे काम हैं उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हर वक्त जब तनकीद के ऊपर लगे रहते हैं, तो इस तरह मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मुल्क को प्रोग्रेस करने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने उस शहर का जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला आपका जो सूबा है, जो 70% रेवेन्यू जनरेशन कर आपको देता है, उसको अपना ड्यू शेयर तो बर वक्त दें। और फिर उसके बाद आप देखें कि खुद कराची के बहुत सारे पॉलिटिकल मसाइल रहे हैं। मेयर कराची जो है उनका ताल्लुक उस जमात से है जो कि हुकूमत इत्तेहादी है, जो अपना पूरा टेन्योर पूरा करने के बाद कह गए कि जी उनसे कुछ ना हो सका। तो बहुत सारे इश्यूज रहे हैं कराची के। सदाकत साहब, आपने नाज बलोच साहिबा की ये सारी गुफ्तगू सुनी, वो कह रही हैं कि कराची हमारी नजर में है लेकिन ड्यू शेयर नहीं मिलता, जिसकी वजह से कराची का ये हाल है। बाकी पूरे सिंध में आप देखें हम काम कर रहे हैं, ड्यू शेयर क्यों नहीं देते सदाकत साहब आप लोग? मंसूर, बड़ी हैरत की बात है कि पीपल्स पार्टी का जो डिमांड करती है कि जी इनका कोई 40-50 अरब रुपया बाकी इनकी तरफ जाना है, तो जो अगर इसी हिसाब से इनके पिछले 13 साल का हिसाब लगाएं, ये तो 15-16-100 अरब है। कराची और खासकर सिंध का कराची जो पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब है, जो एक बड़ा खूबसूरत तरीन पाकिस्तान का मिसाली शहर था, हमारा दुबई से बेहतर था। 13 सालों में ये डुबोने के बाद वहां सवाए कब्जों के, वहां पे सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पे नालों पे कब्जे हैं, वहां पे
کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ریسکیو کا نظام نہیں ہے. ان کے پاس ابھی آج ان کو فائر ٹینڈر وفاقی حکومت کی طرف سے مل رہے ہیں, 1000 ارب کے ان کو پیکج ابھی مل رہا ہے. یہ تو اس حکومت کا ہے. بلاول صاحب کو صرف تقریریں کرنی ہیں. اگر پاورٹی دیکھنی ہے تو سب سے زیادہ پاورٹی سندھ میں ہے. سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ یہاں پہ ہیں. سب سے خطرناک بیماریاں یہاں پہ ہیں. سب سے زیادہ کرپشن یہاں پہ ہے. ابھی ہمارا احساس کا جو پروگرام تھا 144 بلین کا, شرح کے حساب سے, ریشو کے حساب سے سب سے زیادہ پیسے وہاں گئے ہیں. اس کے باوجود ان کا پیسہ یہ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا پورے سندھ کو اور خاص کر کراچی کو. اور آج ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. ابھی یہ باتیں کر رہی تھی شاید مہنگائی ہے, ان کو فیکٹس چیک کراؤں منصور کہ پچھلے 2 سال میں ماہانہ جو مہنگائی ہے وہ سب سے کم اس وقت ہے اس حکومت نے. ٹھیک ہے چینی 2 روپے مہنگی ہوگی دوبارہ صداقت صاحب بتائیے گا ایک منٹ اس بات کو صداقت دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا, کیا فرمایا آپ نے؟ سب سے کم مہنگائی پچھلے 2 سالوں میں اچھا جو آپ کی یہ آپ کا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو فگر پرنٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک, اس کے مطابق جو ہفتہ وار مہنگائی ہے وہ اس دسمبر کے اور جنوری کے ہفتے میں سب سے کم ہے 6%. اور وہ بھی جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے لوسٹ ہے. پچھلے 1.5-2 مہینے میں جو حکومت نے ڈراسٹک سٹیپس لیے اس سے مہنگائی نیچے آئی. آٹا سستا ہوا, چینی سستی ہوئی, دیگر اشیاء سستی ہوئی. تو اس کا یعنی حکومت نے جو اتنا بڑا ہمیں خسارے ملے تھے, جو ڈیویلیویشن تھی اور جو ایک مہنگائی کا عذاب تھا, اللہ کے فضل سے وہ کنٹرول ہو گیا. یہ تو ہماری کارکردگی ہے پچھلے 26-27 مہینوں کی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب 13 سال ہو گئے. آج آپ کراچی کو روم بنانا چاہتے ہیں اور سکر کو پیرس بنانا چاہتے ہیں. 13 سالوں کا جواب دیں پہلے. ایک منٹ جی ناز بلوچ صاحب جلدی بولیے گا. جی منصور, میں کراچی کے متعلق یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اگر کرے گی. اگر فائر ٹینڈر اور جو آپ کو پیسے دیے پوچھنا ہمارا حق ہے. میری گزارش سن لیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں ترقیاتی کاموں کی, اس وقت ایز آف ناؤ آپ آئیں چلیں ہمارے ساتھ آ کے کراچی میں جا کے دیکھیں کہ اتنی زیادہ آبادی کے باوجود کراچی کے جو ڈیولپمنٹ کے کام پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے ہیں, جہاں جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ کے چیئرمینز رہے وہاں پہ ہم نے کیے, وہ بھی آپ کے سامنے. اور جہاں آپ کے اتحادی ہیں جن کے چائنا کٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے نالوں کے اوپر بلڈنگز بنا دیے, جنہوں نے چائنا کٹنگ کی, وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. اچھا ویسے ناز بلوچ صاحب جب وہ چائنا کٹنگ کر رہے تھے, ایک منٹ صداقت صاحب ایک منٹ, ناز بلوچ صاحب جب وہ چائنا کٹنگ کر رہے تھے تو تب تو وہ آپ کے اتحادی نہیں تھے. پرویز مشرف کے دور میں جب کرتا دھرتا یہ تھے, پرویز مشرف کے دور میں جب میئر بھی ان کے تھے اور ہولی سولی پورا چارج جو ہے کراچی کا ان کے حوالے دیا تھا, یہ اس وقت کے سارے معاملات تھے 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان. اور اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے, ہم نے ہمیشہ غلط چیز کو غلط کہا ہے. اس وقت جب یہ بات کر رہے ہیں ترقیاتی جو ہمارا فنڈ ہے, جو ہمارا حق ہے, جو صوبے کا رائٹ ہے, اس کے اوپر آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس وقت جو کراچی کے کارخانے ہیں, جو کراچی کے تاجر ہیں, وہ پریشان ہیں. اور کل ہی انہوں نے صدر مملکت کو درخواست دی ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, غلط LNG کے معاہدے بر وقت نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے, میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست خوشخبری سنائی ہے. بات کو میں چیلنج کروں گا, اگر آپ میری سنیں گے تو میں ضرور جواب دوں گا. ان کے فیکٹس بالکل غلط ہیں گیس کے حوالے سے, لیکن آپ بات کر لیں. مجھے میں آگے چلنا, پھر میں دوبارہ آنا. صداقت صاحب میں دوبارہ آنا, ایک چیز تو پھاڑ لیں دیو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ تو بڑی زبردست صداقت صاحب نے خوشخبری سنائی سر. 2 سال میں سب سے کم مہنگائی ہوئی ہے دسمبر کے آخری ہفتے میں اور جنوری کے شروع میں. تو بڑی اچھی خبر ہے. اور یہ پی ڈی ایم والے جو ہے آپ لوگ مہنگائی مارچ کر رہے ہیں, تو مہنگائی مارچ جب مہنگائی ختم ہوتی ہے تو پھر مارچ کس کام کرے گا سر؟ میں نے بھائی صاحب کو پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ لگتا ہے کوئی خاص آپ کا ایک کریانہ سٹور ہے جہاں پہ جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ خاص صداقت بھائی صاحب کو صرف 2 روپے کلو مہنگی چینی بیچتے ہیں, ورنہ صداقت صاحب چینی 50 روپے سے زیادہ کلو ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹکس, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, آپ عوام کے پاس جائیں. میں عوام کی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتا ہوں. میں عام پبلک جو کہہ رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, عذاب میں ہے, میں اس کی آو بقا کو زیادہ معتبر سمجھتا ہوں. اور
ان میں اس وقت چینی 50 روپے سے زیادہ کلو مہنگی ہو چکی ہے. اور کوئی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سستی ہوگی, ہمارے ملک میں, ہماری سوسائٹی میں جتنے بالکل یہ بات ٹھیک ہے, مافیاز انوالو ہیں, وہ چیزیں سستی نہیں ہونے دیتے, اور مافیاز اگر انوالو ہیں تو مافیاز کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. اس وقت مہنگائی کا جو جن ہے اس نے پوری قوم کو جس طرح دبو ہے, ہم نے باتیں کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے آپ کو چند باتیں جو میں اکثر بات کہتا ہوں, ان کا میڈیا سیل ان کو دے دیتا ہے اور وہ آ کے ریپیٹ کر دیتے ہیں. اور ابھی بھی میں نے دیکھا, آج کی خبر تھی کہ پرائم منسٹر نے تمام جو سپوکس پرسن ہیں انہیں سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ, سختی کے ساتھ اور زیادہ بلند. ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ ناظرین ذرا منقطع ہو رہا ہے. میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. ناظرین, جہاں تک بات ہے مہنگائی کی, اور پی ڈی ایم مہنگائی مارچ کا اعلان کرتی ہے, لیکن اس کے بعد اپنی پارٹی کے اندر ہی, یعنی کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر ہی جب ایک دوسرے کے خلاف پوزیشنز لینا شروع کر دیں تو, اور پھر اس کے بعد مہنگائی بھی نہ رہے, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے صداقت صاحب فرما رہے تھے, تو پھر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا رہے گا؟ اس پہ بھی ذرا کچھ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات مہنگائی کے حوالے سے ہو رہی تھی. صداقت صاحب نے بہت زبردست آج کلیم کیا کہ مہنگائی جو ہے وہ 2 سال کی سب سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے. ناز بلوچ صاحبہ, ضمنی انتخابات آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں, سینٹ کے الیکشنز میں بھی پی ڈی ایم حصہ لینے جا رہی ہے, مہنگائی کو حکومت نے کنٹرول کر لی ہے, تو عمران خان صاحب کے اگلے 2.5 سال تو پھر پکے ہیں. وہ جو استعفیٰ لینے آپ لوگ نکلے تھے, پی ڈی ایم کی تحریک تو پھر ختم ہونے جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں منصور, یہ اس عوام سے پوچھیں جس کی روٹی چھن گئی ہے, اس عوام سے پوچھیں جو 2 وقت کی روٹی کی جگہ 1 وقت کی روٹی پہ آ گیا ہے, اس عوام سے پوچھیں جس کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں, گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سردیوں میں جس حالت میں زندگی گزارے, اس سے پہلے کبھی ایسے حالات نہیں تھے. یہ اس عوام سے پوچھیں جس کی دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافہ کر کے بھی چین نہ ملا, تو حکومت نے مزید اس میں اضافہ کر کے عوام کا اتنا برا حال کر دیا کہ لوگ دواؤں سے بھی رہ گئے ہیں. یہ اس عوام سے پوچھیں جس کی بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے اور پھر بھی حکومت کو سکون نہ ملتا, تو ہر 6 مہینے کے بعد دوبارہ بجلی کے ریٹوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں پیٹرول رول گیا, پیٹرول کی قیمت جب کم ہوئی, یہاں پہ عوام کے جیبوں میں ڈاکہ ڈالا گیا. جب چینی چوری ہوئی, 52% وہ لوگ جن کے اوپر چینی چوری کے اسکینڈل میں جو ملوث تھے, وہ سارے کون لوگ تھے؟ وہ یہی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لیفٹ رائٹ وہ تمام کابینہ کے وہ وزراء جو کہ کانفلکٹ انٹرسٹ میں شمار جن کا نام ہوتا ہے. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ خود 12 تاریخ کو وزیر اعظم نے شاباشی دی اپنی ٹیم کو کہ چینی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد اب دوبارہ چینی کی قیمتیں جو ہے دوبارہ 100 کے قریب پہنچ چکی ہیں. تو سبزی مہنگی, بجلی مہنگا, گیس نایاب مل نہیں رہا, LNG کے معاہدے بر وقت نہ کرنے کا نقصان, پھر اس کے بعد جو سعودی عرب کو پیسہ آپ نے دینا تھا وہ چائنا سے 14% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ نے لیا. تو کون سا فرنٹ ہے, کون سی چیز ہے جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی کے جشن منا رہے ہیں؟ میرے سمجھ سے بالاتر ہے. کیا یہ عوام میں نہیں جاتے؟ کیا یہ عوام میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں؟ یہ عوامی جو حکومتی ترجمان ہیں, ان کو چاہیے کہ جا کے کم سے کم اپنے علاقوں میں, اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں سے پوچھیں, ان پینشنرز سے پوچھیں جن کو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو پینشنرز خوش تھے, جو سیلریڈ کلاس تھا وہ خوش تھا. لیکن ناز بلوچ صاحبہ, لوگ تو نہیں آ رہے نا, لوگ وہ صداقت صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ آپ لوگوں کے جلسوں میں نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب ہے لوگ مطمئن ہیں. اگر مہنگی ہے بجلی, جتنی چیزیں بھی آپ نے فرمائی, اگر لوگ اتنے پریشان ہوتے تو کھچا کھچ یہاں پہ لوگوں کا ایک پورا جمع غفیر ہوتا. منصور, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے چینل نے جا کے عوام میں رپورٹنگ کی ہے نہیں کی ہے, یقیناً کی ہوگی, مجھے یقین ہے. جس طرح دوسرے تمام چینل جا کے عوام میں جو پروگرامز کر رہے ہیں اور رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں وہ سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہم خود عوام میں ہوتے ہیں. میں تو خود عوام میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, لوگوں سے ملتی, ہم عوامی لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام کا جو حال ہے اس وقت, بے روزگاری عروج پہ ہے, غربت عروج کے اوپر ہے, نوکریاں ہیں نہیں, کارخانے بند ہیں, اور یہ باتیں میں آپ کو اور ایون
یہاں تک کہ جو گیس کی جو ٹیرف ہے وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں. بنگلہ دیش ہم سے زیادہ اچھی سبسڈی دے رہا ہے اپنے لوگوں کو, اور وہاں پہ کاروبار کارخانے چل رہے ہیں. ہمارا بزنس ٹرانسفر ہو کے بنگلہ دیش چلا گیا ہے, ہمارا کاروبار ٹرانسفر ہو کے کمبوڈیا چلا گیا ہے, اور یہ 2-2.5 سالوں میں ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ میں نہ مانوں کی سیاست کرتے ہیں, اگر اس چیز کو یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ دن بدن صداقت صاحب اسٹیٹ آف ڈینائل کیوں ہے؟ صداقت صاحب اسٹیٹ آف ڈینائل کیوں ہے؟ عوام جو ہے وہ واقعی بہت پریشان ہے. آپ بڑا سنے جاتے ہیں, جی آپ دیکھے جاتے ہیں اور آپ پڑھے جاتے ہیں. میں جو بات کروں گا, اگر یہ کوئی غلط فیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ضرور ٹویٹ کیجئے گا آج جا کے. میں نے جو بات کی ہے, ضرور مہنگائی ہوئی ہے اور 2 سال بہت مہنگائی تھی کیونکہ ڈیویلویشن ہوئی. میں جو کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ بینک کی فگرز کے مطابق آخری 2 ہفتوں کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, جو اوور آل مہنگائی بتاتا ہے, اور ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو انتہائی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں جو انکریز تھی وہ 6% تھی, جو پچھلے 2 سالوں میں سب سے کم ہے. رہی بات دسمبر کا مہینہ ہے, یہ کہہ رہی فیکٹریاں بند ہو گئی. پاکستان کے تاریخ کے جتنے دسمبر پاکستان نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ ایکسپورٹ 2.35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. کسی دسمبر میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوئی. آپ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا, آپ سن لیں نا. صداقت صاحب کو دوبارہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں, بہت زبردست بات کر رہے ہیں, چیلنج دیا انہوں نے. صداقت صاحب یہ ایکسپورٹ والی بات دوبارہ بتائیے ذرا. 2.32 بلین 2.35 بلین جو 2 ارب اور 35 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ اس مہینے میں ہوئی ہے, پچھلے مہینے میں, جو پاکستان کی تاریخ میں کسی دسمبر میں اس سے پہلے نہیں ہوئی. کیونکہ آپ اس سیزن کا مقابلہ کرتے ہیں بیکاز وہ ایگریکلچر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. کہنے کی بات ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. آج جا کے دیکھیں, آپ کو ٹیکسٹائل کا سکل ورکر کی شارٹیج ہے, چاہے وہ آپ فیصل آباد میں بات کریں, آپ سیالکوٹ میں بات کریں. پاکستان کا جب ہم آئے تھے تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. خسارے کا مطلب منصور کہ 20 ارب ڈالر ہمارے پاس کم تھے, بورو کرنے تھے. آج وہ زیرو ہو گیا, بلکہ سرپلس ہو گیا. تو یہ ساری باتیں, ان کا واویلا کوئی عوام نہیں باہر کر رہی. ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈاکٹر خالد فضل چوہی صاحب یہ تو خوشخبریاں ہیں سر, یہ تو اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے اتنا زبردست پرفارم کر دیا سر. اور میں اپنے فیکٹ کو چیلنج کرتا ہوں, میں منصور کا لا کے جواب دوں گا اگر میرا ایک بھی فیکٹ غلط ہے. چیلنج دیا ہے, بہت بڑی بات ہے صداقت صاحب, مانے ہوئے پولیٹیشن ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھائی صاحب کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ جو میڈیا سیل نے ان کو لکھ کے دیا ہے, اس کے سپیلنگ بھی میرے بھائی کو میری طرح نہیں آتے, وہ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ جناب بیورو نے یہ کہہ دیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. میں صرف سمپل سا سوال کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ایک عام آدمی کی زندگی جو سودا سلف لینے, پھل فروٹ سبزی, اپنا دال لینے, چینی لینے, گھی لینے بازار جاتا ہے, اسے کیوں فرق نہیں پڑا؟ وہ کوئی بندہ مجھے بتا دے, آپ ڈھونڈ دے کہیں دائیں بائیں, لاہور میں, ادھر اسلام آباد میں, مری میں. صداقت بھائی صاحب کسی کا خود انٹرویو کر کے لے آئیں جو یہ کہے جناب کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے, روزگار جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے کہا جی پاکستان میں لیبر ہی نہیں مل رہی, تو اب تو ہمیں جناب لیبر بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی. میرے بھائی خدا کا واسطہ یہ منصور اپنے ٹکر پڑھیں, ٹی وی پہ ٹکر پڑھیں, آپ کے اس وقت ٹی وی پہ ٹکر چل رہا ہے, یہ پڑھیں. میڈیا جو آپ کو خبریں دے رہا ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے عوام میں جایا کریں, عوام سے فیکٹس لیا کریں, عوام سے حقائق لیا کریں. لائٹر سائڈ تو ابھی میرے حلقہ ہے یہاں سیالہ میں, وہاں پہ ایک برج بھی انہوں نے تعمیر کروا دیا اور اس کا انہوں نے اسمبلی میں اعلان کر دیا. سر وہ ٹکر میں لکھا ہوا ہے مہنگائی میں اضافے کی شرح 6% تک برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. رواں مالی سال مہنگائی میں 7 سے 9% اضافہ ہوگا, یہ کہا ہے اسٹیٹ بینک نے. صداقت صاحب آپ کہہ رہے تھے میں ٹکر پڑھ لوں, 7 سے 9%. نہیں, میں جو بات کر رہا وہ دیکھیں آپ دیکھیں ریمیٹنسز بڑے 25 ارب ہو گئے. میں تو آپ کو جو بات کر رہا ہوں, میں نے کہا آپ نے رات کو چیک کرنا ہے, گوگل کرنا ہے, مجھے جواب دینا ہے, میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. میں اپنے تمام فیکٹس آپ نے مجھے کہا ٹکر پڑھیں, میں نے پڑھ دیا ٹکر, یہی ٹکر لکھا ہوا تھا کہ 7 سے 9% تک مہنگائی رہے گی. آپ اپنی مرضی کا ٹکر نہ پڑھیں, باقی پڑھیں. آپ بتائیں کون سا پڑھوں, آپ بتائیں کون سا پڑھوں. خسارہ مزید کم ہونے کی توقع ہے, 25 ارب ڈالر کی آپ کو ریمیٹنسز کی توقع ہے,
اور ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئے. یہ آپ کی اس پہ آپ کے ایکسپریس نیوز پہ چل رہا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن وہ جو 7 سے 9% کی مہنگائی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ میں لوگوں کو جا کے جو مہنگا آٹا لینے جا رہے ہیں, چیزیں لینے جا رہے ہیں, میں کہوں یار ایک منٹ ٹھہرو, ریمیٹنسز بڑھی ہیں, ایک منٹ ٹھہرنا, ایکسپورٹس بڑھنے لگی ہیں. اور بھائی ایک منٹ ٹھہرنا, یہاں پہ آج تک کسی دسمبر میں اتنی ایکسپورٹ نہیں ہوئی, یا وہ مجھے کہے گا بھائی 7 سے 9% کی مہنگائی ہے, بتائیے میں کیا کروں؟ میرا جواب سنیں جناب میرا جواب سنیں تسلی سے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی ایک سال گزرا ہو جس میں قیمتیں نہ بڑھی ہوں. بھائی صرف انفلیشن ریٹ میجر ہوتا ہے, یہ ڈبل ڈیجٹ تھا, 25%, 20%, 18%, اب وہ 6 سے 7%. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ قیمتیں برقرار ہیں. دنیا کے کسی ملک میں بھی قیمتیں کم نہیں ہوتی. آپ منصور صاحب موازنہ کرنا ہوتا ہے کہ مہنگائی کی شرح, اگر مہنگائی کی شرح 13% تھی تو بہت زیادہ تھی, اگر 6-7% ہے تو کم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پہلا جو سال تھا اس سال میں مہنگائی 25% تھی, کیونکہ ان کو بھی ڈیویلیویشن کا سامنا تھا. ڈیویلیویشن کیوں ہوئی منصور؟ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا $20 ارب کا خسارہ تھا, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. آج ہم نے وہ کنٹرول کر لیا, اس لیے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بضد ہیں کہ دودھ کالا ہے, کوا سفید ہے, اور مہنگائی پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. ان سے کیا بحث کی جا سکتی ہے؟ انہیں نئی پرائم منسٹر نے بھیجا ہے میڈیا, آپ تو چپ نہیں کرنا, آپ نے جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ نے بولتے جانا ہے. انہوں نے آپ کو کہا ٹکر پڑھیں, آپ میں نے مہنگائی کا ٹکر آپ نے پڑھا, وہ کہتے ہیں یہ نہ پڑھیں, کوئی اور پڑھیں. آپ کوئی اور پڑھیں گے, وہ کہیں گے یہ نہ پڑھیں. تو آپ ان کو کیا جواب ہے؟ مطلب میں تو سمجھ سے باہر ہے, یہ لوگ عوام کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ مطلب نام نہاد الیکٹڈ لوگ ہیں یہ, آخر حلقوں میں تو چاہتے ہوں گے, لوگوں سے ملتے ہوں گے, کیسے یہ فیس کرتے ہیں اس طرح کی باتیں یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول کے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہر جگہ ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, صداقت اسی صاحب اور ناز بلوچ صاحبہ. ناظرین, بات یہی ہے دوبارہ جہاں سے پروگرام شروع ہوا تھا کہ کب آئے گا عمران. اب اچھی خبریں آئیں چاہے بری خبریں آئیں, لیکن اب عمران صاحب آ چکے ہیں. اب دعا یہی ہے کہ اب آ ہی گئے ہیں تو نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کا جس کا وعدہ کیا تھا بس وہ بھی اب کسی طرح بنا ہی دے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک لیتے ہیں, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.